अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उसका भी ताल्लुक स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ है। जिस तरह हमने पास्ट लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहता था कि स्ट्रेस किस तरह से मैनेज किया जाए, बट आज मैं डिटेल जो है इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। सो मैनी पीपल दे बिकम होपलेस, दे बिकम सैड, दे यू नो try to manage their stress and stress gets the best of them. तो आज जिस कुरानी सूरा की मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेरे नज़दीक वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेस रिलीज़र है। और यकीन करें कि जब मैंने उसको तफसीर के साथ पढ़ा, जब मैं उसकी डेप्थ में जब गया, उस कुरान की उस सूरा की जब मैं डेप्थ में गया, तो आई गॉट सो मच रिलीफ एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि इसमें पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म बताया हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। चूँकि मैं मॉडर्न साइकोलॉजी को भी फॉलो करता हूँ और स्ट्रेस मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है साइकोलॉजी का, तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि इस सूरा में स्ट्रेस मैनेजमेंट का पूरा एक मैकेनिज़्म है। एंड विच सूरा इज़ इट? इट इज़ सूरा दुहा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। दैट इज़ चैप्टर नंबर 93 ऑफ द ग्लोरियस कुरान। तो इंशाल्लाह आज मैं आपसे सूरा दुहा के बारे में बात करूँगा और हमें क्या गाइडलाइन मिलती है सूरा दुहा से, और हमें जो है वो क्या एक मैकेनिज़्म मिलता है स्ट्रेस को मैनेज करने के हवाले से, इस पे इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा। देखें, हमारे तमाम जो ये मसाइल हैं ना, सैड हो जाना बैठे-बैठे और होपलेस हो जाना बैठे-बैठे, और ज़ाहिर है कि चीज़ों को उस तरह से ना देखना जिस तरह से हमें देखना चाहिए, चीज़ों को गलत इंटरप्रेट करना, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो स्ट्रेस के साथ है। जब इंसान पे बहुत स्ट्रेस आ जाता है, इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होता है, या इंसान से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती और फिर उन चीज़ों का एकदम स्ट्रेस आ जाता है इंसान पे, या किसी के गलत रवैये की वजह से इंसान पे स्ट्रेस आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फ्रेंड है, किसी फ्रेंड के साथ कोई लड़ाई हो जाती है, या कोई फ्रेंड कुछ कह देता है, या लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, या आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, या देयर कुड बी मैनी रीजंस व्हिच कैन बिल्ड स्ट्रेस। और लोगों के गलत रवैये पीक रीज़न है स्ट्रेस की, कि लोग जब आपको सही ट्रीट नहीं करते और लोग आपका मजाक बनाते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, डिग्रेड करते हैं वगैरह वगैरह, एंड डेफिनेटली इसमें बुलिंग भी आता है। तो जब ये सारी चीज़ें इंसान के साथ होती हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस बिल्ड होता है, और स्ट्रेस के बिल्ड होने की वजह से फिजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं इंसान के ऊपर। यानी सर में दर्द रहना, एनर्जी का डाउन रहना, शुगर लेवल लो रहना, हर वक्त जो है वो डिमोटिवेटेड रहना, और अपना टाइम ज़ाया करते जाना और असल काम ना करना, ये सब सिम्टम्स हैं। So there are both physical as well as psychological symptoms. Okay, so what can we learn from Surah Duha with regards to stress management? देखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक टिप तो ये है, सूरह दुहा से पहले मैं बात करूंगा, एक टिप तो ये है कि आप अपना टाइम मैनेज करना सीखें और फोकस मैनेज करना सीखें, ताकि उन चीज़ों का स्ट्रेस ही ना आए आप पे जो इनकम्प्लीट टास्क हैं। स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह ना इनकम्प्लीट टास्क होते हैं, कि इंसान कुछ करने का इरादा रखता है और वो नहीं कर पाता, तो फिर उसको स्ट्रेस आता है। तो उसके लिए मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपने टाइम मैनेज कैसे करना है, फोकस मैनेजमेंट कैसे करना है। अब ज़रा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि जब इंसान सैड हो, होपलेस हो, स्ट्रेसफुल हो बहुत ज़्यादा लोगों के गलत रवैयों पे, और किसी हादसे की वजह से, किसी सेटबैक की वजह से इंसान कुछ पाना चाहता था वो उसे नहीं मिला, वो डिसअपॉइंटेड है वगैरह वगैरह। हाउ टू मैनेज दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस? नंबर 1, अब ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला 6 लेसन जो है वो शेयर करूँगा, बहुत खूबसूरत लेसन है सूरत दुहा से। The first lesson we get from Surah Duha is that
always be optimistic and look at the bright side of the picture. دیکھیں سورہ ضحیٰ کا بیک گراؤنڈ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم the مشرکین used to taunt him. مشرکین آتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ کرتے تھے آ کے. وہ کہتے تھے کہ آپ پر وحی کیوں رک گئی ہے، کیونکہ ایک ٹائم آیا تھا نا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ عرصے کے لیے 20-25 دن یا کچھ اسکالرس کی اوپینین ہے اس سے زیادہ یا اس سے کم دن، بہرحال ایک خاص پیریڈ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہونا بند ہو گیا تھا، وحی آنا بند ہو گئی تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ کرنا شروع کیا ارد گرد کے وہ جو ان کے اینیمیز تھے، مشرکین تھے. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے رب نے، تمہارے گاڈ نے تمہیں فورسیک کر دیا، اس لیے اب تم پہ جو ہے وہ وحی نہیں آ رہی. اور ابو لہب کی وائف تو اس حد تک گئی کہ اس نے کہا کہ اٹ سیم دیٹ یور ڈیول ہیز فورسیکن یو، نعوذ باللہ. یعنی وہ یہ الزام لگاتی تھی نا کہ شیطان وحی کرتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب ظاہر ہے کہ اس چیز کا بڑا سٹریس لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیکاز ہی ہیڈ اے بیوٹیفل ہارٹ. اینڈ آل دا بیوٹیفل پیپل who have a beautiful heart, obviously انہیں لوگوں کی باتیں ہرٹ تو کرتی ہیں، لوگوں کے ٹونٹس تو ہرٹ کرتے ہیں. اینڈ ہی ہیڈ اے ویری سافٹ ہارٹ. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سٹریس ہوا اور ظاہر ہے کہ جب یہ ٹونٹس انہیں ملے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جب سورہ ضحیٰ نازل کی، اور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پورا سین کریٹ ہی سورہ ضحیٰ کی نزول ہونے کے لیے تھا. تو سورہ ضحیٰ جب نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، by the night, by the morning, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, and by the night when it beautifies. تو نائٹ کی بھی اپنی ایک بیوٹی ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اور نائٹ کی بیوٹی یہ ہے، اس کی ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے اس کی بیوٹی، اور اس کی ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے when it comes with peace. اوکے، تو نائٹ جو ہے وہ پیس لے کر اس سینس میں آتی ہے کہ اس میں انسان ریسٹ کرتا ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. Your Lord has neither forsaken you nor left you. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دلاسا دیا کہ تمہیں فورسیک نہیں کیا ہے. دیکھو دنیا چاہے فورسیک کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی فورسیک نہیں کر سکتا. تو اس سے لرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے رویوں پہ پریشان ہوتے ہیں جبکہ لوگوں کے دل اللہ کے کنٹرول میں. آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایروگینٹ ہے، آپ کے ساتھ کوئی غصے سے بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی روڈ پیش آ رہا ہے، آپ کو صحیح ٹریٹ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ آپ سے انسیکیور ہے، یا وہ آپ سے جیلس ہے، یا اس کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں، اس کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، اس کی پیرنٹنگ نہیں ٹھیک ہوئی یا واٹس ایور. تو بجائے کہ ہم خود سٹریس لینے کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مسئلہ اس بندے کا ہے، پہلی بات. دوسری بات، اب جو بھی سٹریس اس سے ہمیں کاز ہو رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم حق پر ہیں اور اگر ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اینڈ دس ول ریلیز یور اسٹریس، دس ول ڈیفینیٹلی ریلیو یور اسٹریس. کہ اللہ اگر میرے ساتھ ہے تو بس مجھے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈزنٹ میٹر کوئی آپ کو ٹریٹ صحیح نہیں کرتا، جب تک آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بھی آپ کی عزت کروا دیں گے الٹیمیٹ. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ ہی اسٹارٹیڈ alone, then اللہ سبحانہ وتعالیٰ gave him companionship, then اللہ سبحانہ وتعالیٰ attached so many sincere people with him, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری دی، اور باقی سب جو ہے انہوں نے سبمٹ کیا ہمارے نبی کے آگے. So the first lesson which we can learn from Surah Duha is that always be optimistic and look at the brighter side. In stressful situations, don't look at those things which are causing you stress. Rather, look at those things which will relieve your stress. آپ کی توجہ ان چیزوں پہ ہونی چاہیے، نعمتوں پہ ہونی چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں یاد کرائیں. اللہ نے کہا کہ کیا تم جب یتیم تھے ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی، ہم نے تمہیں پروٹیکٹ نہیں کیا ہے. اور اسی طرح اگلی جو سورہ ہے جو اس سے بہت ریلیٹڈ ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ اسی کی کنٹینویشن میں ہے ایکچولی، اور یہ دونوں سورہز آپس میں بہت ریلیٹڈ ہیں. اس میں بھی اللہ نے 3 بلیسنگز کا ذکر کیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے 3 بلیسنگز کی ہیں. نبی
آپ کا ہم نے ذکر بلند کیا، آپ کا ہم نے سینہ جو ہے وہ کھول دیا، اور آپ پر جو برڈن تھا وہ برڈن کس چیز کا تھا کہ میں اپنی سوسائٹی کو کیسے کریکٹ کروں، ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تو اللہ نے آپ پر وہی بھیج دیا، آپ کو طریقہ بتا دیا کہ برڈن کو آپ جو ہے اس چیز کو کیسے آپ جو ہے حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر کیا آپ جب یتیم تھے تو اللہ نے آپ کی حفاظت نہیں کی؟ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو محبت نہیں کرتے، آپ سے لو نہیں کرتے؟ تو that's the lesson that in stressful situations always look at the نعمت that you have, always look at the blessing that you have, okay؟ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کرنی کہ اللہ نے مجھے forsake کر دیا ہے۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بارے میں حسن ظن سے مراد ہے having good assumption by about Almighty Allah. So no matter what the situation, Allah is there for you and Allah knows what you are going through. Okay, so اس لیے اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کرنی، اللہ سے بہترین ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے forsake نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے گرو بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ میری حفاظت بھی فرمائیں گے، اور اللہ مجھے اس مشکل سے بھی نکالیں گے۔ یہ ہے وہ حسن ظن جو ہمارا اللہ سے ہمیشہ ہونا چاہیے ہر حالت۔ سو لیسن نمبر 2، بی گریٹفل۔ اس پہ میں آپ کو اتنی کیس اسٹڈیز بتا سکتا ہوں جی، اتنی میں آپ کو ریسرچز بتا سکتا ہوں سائیکالوجی سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو کوشنٹ لیولز بتائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے آئی کیو، انٹیلیجنس کوشنٹ، ایک ہوتا ہے ای کیو، اپریسیشن ای کیو ہے ایموشنل کوشنٹ، آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنس کوشنٹ، ای کیو ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ۔ یعنی آج کل ای کیو بھی دیکھا جاتا ہے، کسی کو ہائر کرتے ہوئے اس کا صرف آئی کیو نہیں دیکھا جاتا، اس کا ای کیو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایموشنلی یہ کتنا سٹیبل ہے۔ لیکن اب ایک تھرڈ چیز بھی آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ماڈرن سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں اے کیو، اپریسیشن کوشنٹ۔ اپریسیشن کوشنٹ کیا ہوتا ہے؟ اپریسیشن کوشنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا اپریشیٹو ہے، کتنا گریٹفل ہے، اور یہ باقاعدہ پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت گریٹفل ہوتے ہیں، ان کو جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو ویری مچ یا اچھے الفاظ کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، ان کو دوسروں کو دعائیں دیتے ہوئے، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ دے آر آلویز تھینک فل، they are always thanking people, they are always smiling, they are always sharing things. However, there are some جن کو شکریہ کہتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جن کو جزاک اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ اچھی خاصی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، یعنی they don't like to thank people. And trust me کہ جتنی تھینک لیس ہماری یوتھ ہو چکی ہے، آپ لوگ تو خود جانتے ہیں، اور جو یوتھ بھی سن رہا ہے اس کو، جتنی تھینک لیس ہماری یوتھ ہو چکی ہے پیرنٹس کے حوالے سے، کہ پیرنٹس بڑی سے بڑی چیز لے آتے ہیں، بڑی سے بڑی چیز کر دیتے ہیں، لیکن تھینک کرنے کی بجائے آگے سے ضد اور آگے سے شکایت اور آگے سے غصہ۔ تو سچ اے تھینک لیس پیپل، ٹرسٹ می کہ جو بندہ لوگوں کو شکریہ نہیں کرتا، اللہ کو شکریہ نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said one who doesn't thank people doesn't thank Allah۔ تو تھوڑا سا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ میری والدہ، میرے والد یا باقی سب میرے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں۔ اب یہی حال جو ہے ہمارا اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے اسکول کے حوالے سے، انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے۔ میں نے جتنی اپنی ٹیچنگ لائف میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو آبزرو کیا ہے، ماشاءاللہ جو اسکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت بہتر ہیں باقی اسکول سے، لیکن میں یہاں پر بات کر رہا ہوں باقی اسکولس کی بھی، کہ وہ ہر وقت شکایتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، اینڈ دے ڈونٹ لک ایٹ گڈ تھنگز ایٹ آل، دے ڈونٹ سی کوالٹی تھنگس، اوکے، کہ ٹیچرز کتنے اچھے ہیں، اس کے علاوہ ٹیچرز کیئرنگ کتنے ہیں، ٹیچرز جو ہے وہ کتنا خیال رکھنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سو دس از جسٹ اے اسمال ایگزامپل ٹو ٹیل یو دیٹ when we will not be grateful تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کے ہم سے وہ نعمتیں بھی نہ چھین لے جو دوسروں کے پاس ہیں ہی نہیں۔ اس لیے سٹریس مینجمنٹ کا بہترین سلوشن ہے کہ always be grateful۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی، look at the brighter side of the picture، اور نعمتوں کو دیکھ کر گریٹفل ہوں کہ چلو
سپوز کر لیں کہ آپ کے فرینڈ کے پاس جو ہے وہ PS4 ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے, چلیں ابھی نہیں ہے فی الحال, سو یو ہیو مینی ادر تھنگس. سپوز کر لیں آپ کے فرینڈ کے پاس جو ہے وہ iPhone 10 ہے, یا اس کے پاس جو ہے وہ سیمسنگ کا کوئی بہت ہائی فائی سیل فون ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے. So in order to rather than feeling deprived, you should be thankful کہ آپ کے پاس اور بہت سی چیزیں. Cell phone doesn't define who you are. Cell phone doesn't define your worth. You have many other things to look after and to look up to. So number 2, always be grateful. This will release your stress. اگر آپ کمپیئر کریں گے آپ سٹریس میں آ جائیں گے. آپ لوگوں کے انسٹا کھول کے دیکھیں گے, ان کی لائف کو دیکھیں گے, آپ یہ دیکھیں گے وہ فلانا اس طرح انجوائے کر رہا ہے, وہ یہ کھا رہا ہے, میں نہیں کھا رہا, میں نہیں انجوائے کر رہا. دس ول کاز یو امینس اسٹریس. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے. سو یو شوڈ فوکس آن واٹ یو ہیو اینڈ آلویز بی گریٹفل. اور یہ ہمیں سورۃ ضحیٰ سے لیسن ملتا ہے. نمبر 3, بی چیریٹیبل. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں کہ مشکل وقت جب تم پر آ جائے, میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو, ان حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ مشکل وقت جب مسلمان پہ آتا ہے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ چیریٹی کرو. اسی لیے سورۃ ضحیٰ میں حکم ہے کہ یتیم کو جو ہے وہ دھتکارو نہیں, مسکین کو کھانا کھلاؤ, اس کو جو ہے شن اوے نہ کرو, اس کے ساتھ روڈ نہ ہو. سو بی چیریٹیبل. آپ جب بھی اسٹریسفل سچویشن میں ہیں آپ گیونگ ایکٹ کریں, گیونگ کے ایکٹس کریں, گیو بیک ٹو پیپل. اوکے, دس از گوئنگ ٹو ریلیو یور اسٹریس. ٹرسٹ می. لوگ کیا کرتے ہیں اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے؟ گانے سنتے ہیں. گانے سننا ٹیمپوریریلی اسٹریس کو ریلیو کرتا ہے. میں نے خود بہت گانے سنے پاسٹ میں. یہ آپ سے وہ بندہ کہہ رہا ہے جو ایک میوزک بینڈ کا حصہ تھا. یونیورسٹی میں ہمارا ایک میوزک بینڈ تھا, میں ووکلسٹ تھا. سو یہ وہ بندہ آپ کو بتا رہا ہے, یہ وہ بندہ نہیں بتا رہا جس نے میوزک ہی کبھی نہیں سنا ہے. میرے پاس 200 GB کی کلیکشن ہوتی تھی میوزک کی. اس دور میں 200 GB, یہ میں وہ والا دور بتا رہا ہوں 2003-2004 کا. اس وقت جو ہے نا وہ 50 GB کی ہارڈ ڈسک بہت بڑی ہارڈ ڈسک سمجھی جاتی. تو میں آپ کو اس ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ میوزک سننے سے ٹیمپوریریلی سٹریس چلا جاتا ہے, لیکن دوبارہ آ جاتا ہے, دوبارہ حاوی ہو جاتا ہے. پھر آپ کو ڈبل ڈوز چاہیے میوزک کی اس سٹریس کو ریلیو کرنے کی, پھر آپ کو ٹرپل ڈوز چاہیے. اس طرح یو بیکم ایڈکٹ, یو بیکم ڈیپینڈنٹ اپون میوزک. تو اگر ریئل میں سٹریس کو ریلیز کرنا ہے تو چیریٹیبل ایکٹس کریں. دس از گڈ فار یور سول. سٹریس کا تعلق سول کے ساتھ ہے. سول جب سیٹسفائی ہوگی, اور سول سیٹسفائی ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے اور چیریٹیبل ایکٹ سے, گیونگ ایکٹ سے. مثال کے طور پہ کوئی ایک ویکینڈ نکال کے بندہ جائے, ملے اپنے دادا دادی سے, اپنے بڑوں سے, اپنے ریلیٹیو سے جا کر ملے, ان کے لیے گفٹس لے کر جائے, ان کو خوش کرے, ان کے چہروں پہ اسمائل لائے, اس سے اسٹریس ریلیز ہو. ہاسپٹل جائے, وہاں پر بچوں کو جا کر دیکھے, ان کے لیے گفٹس لے کر جائے, چلڈرن ہاسپٹل وغیرہ, اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے. یا ویک میں ایک بار یا منتھ میں ایک بار چیریٹی کرے, چیریٹی کے ایکٹس کرے, اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے. سو یہ بہت زبردست میں نے آپ کو ٹپ بتائی ہے. اگر آپ نے لانگ ٹرم اسٹریس کو ریلیز کرنا ہے تو پھر دوسروں کے لیے اچھا کریں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے اچھا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرے گا, کیونکہ جو اللہ کی کریشن کو خوش رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوش رکھتا ہے. اینڈ لیسن نمبر 4, کنٹریبیوٹ ٹو سوسائٹی. سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. ڈونٹ بی سیلف ابزاربڈ. A person who is extremely self-obsessed and self-absorbed, وہ person confirm stress میں جاتا ہے, وہ person confirm anxiety میں جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے لیے کر رہا ہے, اس کا سارا فوکس وہ خود ہے. کہتے ہیں نا کہ سیلفش بندے کو کوئی دوست بھی نہیں بناتا. آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہوگا, ایک بندے کے بارے میں جب سب کو پتہ لگ جائے کہ یہ سیلفش بندہ ہے, سیلف ابزارب بندہ ہے, یہ کوئی شیئرنگ نہیں کرتا کسی کے ساتھ, نہ یہ کسی کو بیئر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ that person starts losing friends. اس لیے one has to be a contributor to society. Whenever you are playing any role, then contribute to people. For example, school میں contribute towards school.
contribute towards good projects, contribute towards discipline, contribute towards tarbiyah, contribute towards many other good activities. آئیڈیاز دیں جا کے اپنے ٹیچرز کو، آئیڈیاز دیں اپنے کوآرڈینیٹرز کو کہ یہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. دین یو آر کنٹریبیوٹنگ ان دا ریئل سینس. اوکے. اسی طرح سملرلی فیملی میں کنٹریبیوٹ کریں، پیرنٹس کا ہاتھ بٹائیں. جب آپ کو لگے پیرنٹس تھک گئے ہیں تو ان کا کام خود کر لیں. اوکے. اسی طرح فرینڈس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں اور بگر لیول پہ بھی کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایج گروپ یا آپ سے ریلیٹڈ لوگوں میں کیا مسئلے مسائل ہیں، ان مسئلے مسائل پہ بات کرنے کی کوشش کریں، ڈسکشن انیشیٹ کرنے کی کوشش کریں. بی a helper in goodness only, don't be a helper in evil, okay, with regards to dealing with other people. That is what I mean by contributing towards the society. تو society کے حوالے سے بہت contribute کریں. This is going to relieve your stress because you will become busy. دیکھیں stress میں تو وہی آتا ہے نا جو ہر وقت فارغ بیٹھا ہوا ہے، جو سیدھی سی بات ہے. کیونکہ فارغ بیٹھنا شیطان کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی چال ہے. کہتے ہیں نا کہ فارغ دماغ جو ہے شیطان کی فیکٹری ہے. اس میں تو پھر بہت سے تھاٹس آئیں گے، اوور تھنکنگ بھی آئے گی. ایک بندے نے اپنے آپ کو رکھا ہی فارغ ہوا ہے، وہ کچھ کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر رہا کسی کے لیے، وہ بیٹھ کے نیگیٹو ہی ہوتا جائے گا نا. اور جب وہ بیٹھ کے نیگیٹو ہوتا جائے گا تو اس کا اسٹریس بلڈ ہوگا. واٹ ایلس ڈو یو ایکسپیکٹ؟ سو دیٹ از واٹ آئی مین. لیسن نمبر 5. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam became sad, so it's okay to be sad. Okay, it's natural to be sad, but it is not okay to remain sad. Rather, one should focus on the ni'mas in tough times, on blessings. دیکھیں sad ہو جانا it's normal. ہر بندہ sad ہو جاتا ہے دوسروں کے رویوں پہ، لائف کی پرابلمس کے آگے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہر وقت سیڈ رہنا اور سیڈنس کو عادت بنا لینا اور ڈی موٹیویٹڈ رہنا، یہ کنفرم شیطان کی طرف سے. لیٹ می ٹیل یو اے کوٹ آف ابن القیم، اے گریٹ اسکالر. آئی تھنک ہی واز ان 13th اور 14th century. بہرحال ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ a sad, a depressed believer is most beloved to شیطان. کیوں؟ کیونکہ جب بلیور سیڈ ہوگا، ڈپریس ہوگا، تو شیطان اس کو گناہ کی طرف لے جائے گا. ٹرسٹ میں یہی ہوگا. جب انسان ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا. جب انسان ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو اب میں گناہ کرتا ہوں. اوکے. زیادہ تر یہی جو پتہ لگا ہے، جتنی بھی ہم نے کاؤنسلنگز لی ہیں، پتہ یہی لگا کہ وہ سیڈ ہو کر اس سائڈ پہ جاتے ہیں، ڈپریس ہو کر اس سائڈ پہ جاتے ہیں کہ ہم نے جی گانے سننا شروع کر دیے، ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا. سو پلیز اپنے آپ کو سیڈنس اور ڈپریشن اور سٹریس سے جلدی نکالا کریں. بیٹھے نہ رہا کریں ہاتھ پر ہاتھ دیں. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی تلقین، لیسن یہاں پہ یہ دیا کہ یو شوڈ بی آپٹیمسٹک. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپٹیمسٹک، ڈیفینیٹلی تھے، لیکن ان کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی کہ یو شوڈ آل بی آپٹیمسٹک. یو شوڈ کم آؤٹ آف دا سرکل آف دا اسٹریس اینڈ ڈی موٹیویشن. امت کی بات ہو رہی امت کے حوالے سے، کیونکہ اگر تم لوگ سٹریسفل ہو جاؤ گے تو تم بڑے بڑے کام کیسے کرو گے؟ اگر تم لوگ سیڈ ہو کر بیٹھ جاؤ گے ہر بات میں تو تم کیسے آگے چلو گے، کیسے بڑے بڑے کام کرو گے؟ شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سٹریس دینا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اوکے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سورہ دعا ہمیں یہ ٹیچ کرتی ہے کہ آگے بڑھو، نعمتوں پہ فوکس کرتے ہوئے کم فارورڈ. And last lesson number 6, which is a beautiful lesson, جو کہ ان سب کو کنکلوڈ بھی کرتا ہے، ان ساری باتوں کو، اور comprehensively ان سب کو سمرائز بھی کرتا ہے. That is, remove other people's worries and difficulties if you want to be happy, and thank Allah. دوسروں کی ڈیفیکلٹیز کو ریلیو کریں، دوسروں کے لیے راحت بنے، دوسروں کے لیے زحمت نہ بنے. یاد رکھیں کہ دوسروں کی بدوائیں بھی لگ جاتی. یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ انجسٹس کریں گے اور اس نے کوئی آپ کے خلاف بات کر دی تو وہ دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک باپ کی بیٹے کے حوالے سے، سوچیں باپ اگر کوئی دعا کر دے تو وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور اگر باپ بدعا کر دے وہ پھر
اس حوالے سے بھی قبول کرتے ہیں۔ دوسرا، ایک مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے، اور پھر جس بھی بندے کے خلاف وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس بندے کو لڑ جاتی ہے۔ میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا بہت سے لوگ جو انگزائٹی اور سٹریس کی شکایت کرتے ہیں، تو پتہ یہ لگتا ہے جب ان سے ڈیٹیل بات کی جائے کہ انہوں نے حقوق العباد میں بہت کمیاں کی ہوتی ہیں، انہوں نے لوگوں کے دل بہت دکھائے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو ڈیگریڈ بہت کیا ہوتا ہے، اور اب ان کی لائف میں سٹریس آ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سٹریس اچانک سے کہاں سے آ گئی، انگزائٹی کہاں سے آ گئی۔ اس لیے دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنے، دوسروں کے لیے زحمت نہ بنے، دوسروں کے لیے رحمت بنے۔ دوسروں کی ورریز اور ڈیفیکلٹیز کو ریموو کریں اور خوش رہنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ میں اس سارے لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سے۔ On the authority of Ibn Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ who said, a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, O Messenger of Allah, which of the people are the most beloved to Allah and which of the actions are most beloved to Allah? اے اللہ کے نبی، اللہ کے لیے سب سے زیادہ بہترین لوگ کون ہیں؟ سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ، اور کون سے ایکشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں؟ Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the most beloved of the people to Allah are the most beneficial for the people. اللہ کو سب سے زیادہ محبت ان لوگوں سے ہے جو سب سے بینیفیشل ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اب سوچیں اس کا اپوزٹ، بینیفٹ کرنے کی بجائے لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں کے خلاف دوسروں کو اکسانا، لوگوں کو بلی کرنا، بلا وجہ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے، تو وہ پھر تو ہیٹ فل ہوئے اللہ کے لیے، اور جو انسان اللہ کے لیے ہیٹ فل ہو گیا پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کا بنے گا کیا؟ So the most beloved people to Allah are the most beneficial for them. The most beloved of actions to Allah Azza wa Jal are to cause happiness to each a Muslim, to relieve him from a hardship, to settle a debt for a Muslim and to repel hunger from him. اور جو سب سے بہترین اعمال اللہ کے نزدیک ہیں وہ کیا ہیں؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا، کیا بات ہے، کسی مسلمان کی ہارڈ شپ ریلیو کرنا، اور یہ تمام ہیومینٹی کے لیے کسی بھی انسان کی ہارڈ شپ کو ریلیو کرنا، ٹو سیٹل اے ڈیٹ فار اے مسلم اور ٹو ریپیل ہنگر فرام ہم، اور کسی کا قرض ادا کرنا اس کے بہاف پہ تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اور اس سے ہنگر کو ریپیل کرنا، اسے کھانا کھلانا۔ سوچیں کہ اسلام پارڈن می جی سوچیں کہ اسلام کتنی کوہیسو سوسائٹی کی جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے کہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرو تاکہ ایک میوچل کوآپریشن کا جذبہ نظر آئے سوسائٹی میں۔ آگے سنیں، For me to walk with a brother in order to assist him is more beloved to me than to make اعتکاف in مسجد النبوی for a month۔ یعنی یہ جو مسجد ہے جس کو اب ہم مسجد النبوی کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ زیادہ بیلوڈ ہے کہ میں کسی بردر کے ساتھ واک کروں، اس کو اسسٹ کروں، بجائے کہ اس کے کہ میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھ سوں مسجد۔ اس کا یہ مطلب نہیں اعتکاف میں بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کے آپ پرسنل ثواب لے رہے ہیں، لیکن بھائی کی مدد کر کے آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو وہ افضل ایکٹ ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر کہا Whoever holds back his anger then Allah hides his mistake۔ جو کوئی غصے پہ قابو پائے گا اللہ اس کی مسٹیکس کو چھپائے گا۔ بیوٹیفل۔ اب لوگ کہتے ہیں اینگر مینجمنٹ کیسے کریں؟ اینگر مینجمنٹ اسی طرح ہوگی کہ آپ کو اینگر کے کانسیکوینسز یاد رکھنے ہوں۔ جیسے یہاں پہ کانسیکوینس یہ ہے کہ اگر تم اینگری ہوگے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو۔ Whoever suppresses his anger even though he is not scared to show it but withholds due to the truth, Allah fills his heart with hope on the day of judgment۔ جو کوئی اینگر کو سپریس کرتا ہے ایون دو وہ اینگر کو نکال بھی سکتا ہے، اللہ قیامت والے دن ہوپ رکھ دے گا اس کے دل میں۔ Whoever walks with his brother to assist him with a need until he has helped him completely, then Allah plants his feet firmly on the day people will not stand firm۔ قیامت والے دن اللہ اس شخص کو کانفیڈنس کے ساتھ کھڑا رکھے گا، یعنی وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے فیٹ کو ہولڈ کرے گا، یعنی that person is going to stand there proudly because of his amal,
کہ اس نے اپنے بھائی کو اسسٹ کیا تھا, اپنے دوست کو اسسٹ کیا تھا اچھے کام کے لیے, اور اس کی کوئی مدد کی تھی. Indeed, bad behavior spoils good action just as vinegar spoils honey. کتنی خوبصورت بات ہے کہ bad behavior good actions کو spoil کر دیتا ہے جس طرح سے vinegar honey کو spoil کر دیتا ہے. سبحان اللہ. And this is taken from سلسلہ احادیث الصحیحہ of شیخ الالبانی, حدیث نمبر 906. It is totally authentic حدیث. So آج ہم نے اسٹریس مینجمنٹ پہ بات کی. میں نے آپ سے 5 لیسن شیئر کیے. آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دیں, ہمیں سیریس بنا دیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو حدیث اسپیسیفکلی میں نے اینڈ میں پڑھی اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. ٹیک کیئر. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ آڈیو کلپ. ٹل دین جزاک اللہ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.